बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर कराची शहर के हवाले से बात करेंगे कि कराची तो सबका है मगर कराची का कोई भी नहीं है। कराची का कौन होगा? बातें बहुत हो रही हैं, कमेटी भी तश्कील दी गई, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर क्या बातों से कराची को कोई वारिस मिल जाएगा? इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो दे दिया गया, मगर अब सवाल ये है कि इनकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकेगी वतन में? और ये कितना बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, क्या वो इस चैलेंज को पूरा कर सकेंगे? इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगी। अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक बहुत अहम खबर और कुछ फॉलोअप भी आप तक पहुंचाना है ड्राफ्ट कंपनी के ड्राफ्ट के हवाले से कि क्या क्या वहां पर सोचा जा रहा है, और वो तमाम लोग जो कि अद्वियात के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, जिनके लिए सांस की तरह दवाई भी ज़रूरी है, उन दवाओं की कीमतों के हवाले से क्या बातें सामने आ रही, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। मकबूजा कश्मीर के खुसूसी दर्जा को बहाल करने के लिए मुसलमान तो एक तरफ, मगर अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ये भी शामिल गुफ्तगू रहेगा। और PTV के हवाले से हारून साहब के पास बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हारून साहब कराची का बताएं, क्या हो रहा है कराची का? भाई कराची वो क्या मीर ने कहा था, कहते 7 बार दिल्ली लुटी है। हाँ जी, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, दिल्ली के बारे में कहा था मीर ने। लखनऊ गए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उस ज़माने में दिल्ली वालों का लिबास बड़ा मुख्तलिफ होता, अंगरखा सा पहनते थे, मैंने कुर्ते की शक्ल मुख्तलिफ होती थी, था तो वो बड़ा ग्रेसफुल वैसे। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के तो तुम कौन हो मीर तकी मीर से पूछे। उसने कहा कि दिल्ली जो एक शहर था अलम इंतखाब, रहते थे मंतखब ही वहाँ जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। इस पर शायद अहमद दहलवी ने एक बड़ी दिलगुदाज किताब लिखी है। शायद अहमद दहलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे। अच्छा। और ऐसी उजड़ा दियार, ऐसी किताब लिखी है कि नसर में ऐसी कम मिसाल होगी। और वो शहर को एक ज़िंदा, हमेशा अब्दुल्लाबाद के लिए ज़िंदा कर दिया है, वो जो दिल्ली था जो ख़त्म हुआ। ये कराची जो था ये उरूसुल बिलाद था। मैंने आपसे कहा था फैज़ इसे रोशनियों का शहर कहते हैं, रोशनियों का शहर। खैर हो तेरी लैलाओं की आज की शब जब दिए जलाएं, ऊंची रखें लो। इसको पीपल्स पार्टी ने और MQM ने लूट के वीरान कर दिया। नाज़िमाबाद में, क्लिफ्टन में, ख़ासतौर पे क्लिफ्टन में 4-4 कनाल के जो घर थे वो फलक बोस प्लाजे हैं। खुद अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था कि तुमने चाइना कटिंग की, तुमने पार्कों को नहीं छोड़ा। ठीक है, उसे गम ये था कि वो सारा पैसा मुझे क्यों नहीं दिया। और ये सब किसके पीछे लग गया? जिसने 16,000 शहरियों को कत्ल कराया, जिसकी MI6 हिफाजत करती है, जब मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं। सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप बाबर गौरी था, वो नज़र क्यों नहीं आता है? जिसने कहा था कि फ़लाँ की शक्ल जो है इमरान खान से कहा तुमसे मिलती है, उसने कहा हर अफ्रीकी बच्चे की शक्ल तुमसे मिलती है। इसका क्या मतलब है? तो ये कैसी भीड़ थी ये, और क्या ये पीपल्स पार्टी, उसने क्या कहा था, मैंने 2 लाख लाइसेंस दिए हैं शादियों में हवाई फायरिंग के लिए नहीं दिए। अमन कमेटी और ये कोई पार्क नहीं छोड़ा है जी, शादी हाल बन गए, कोई कोना नहीं छोड़ा कराची का कोई। अच्छा, ये 2 करोड़ आदमी जो हैं ये कैदी हैं, इनके 60% से ऊपर लगभग तो इनकम टैक्स वसूल होता है कराची से, बाकी टैक्स तो आप छोड़ ही दें पूरे पाकिस्तान का। अब ये केमाड़ी का ज़िला बनाया है और इसमें सब और इलाके शामिल कर दिए हैं जिस यहाँ से टैक्स ज़्यादा वसूल हो सकता है। इसी तरह मलीर का ज़िला बनाया था, 10 लाख इसकी आबादी है, ज़िला गरबी की 40 लाख है, और कह रहे हैं कि नहीं इंतज़ामी है। इंतज़ामी कैसे है? आपके 2 MP इलेक्ट हुए, पुलिस के ज़रिए हमवार कर दिया सारे सूबे को। सिविल सर्विस की हालत ये है कि वहाँ लोग भी अपनी चॉइस के रखे, और कोई शहरी कराची का कोई, सिंध का कोई आदमी उसमें अप्लाई क्या करेगा? वो तो सारे देखो ना 10,000 दरखास्तें आई हैं, 20,000, तो वो जो उन्होंने ये कुछ देहात के हैं, कुछ वो देहात वालों के साथ कौन सा उसने सलूक हुआ? उनको भी कुछ को नौकरियां दे दी जिनको बटेरे देना चाहते हैं,
اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بہت پہلے ایک سروے تھا کہ 25,000 آدمی ایسے ہیں جو ایک مزار سے دوسرے مزار پہ چلے جاتے ہیں، سارا سال وہیں کھانا کھاتے ہیں. اب ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہوگی. کہ اس کراچی کا نہیں، کراچی تو دیکھیے نا، سڑکوں پہ اگر 4-5 گھنٹے میں یہاں پانی نکل جاتا ہے، یہاں بھی کھڑا ہوتا ہے، روتے ہیں لوگ، فریاد کرتے ہیں. یہاں بھی وہاں جب کشتیوں میں لوگ جائیں گے، وہاں ایپل ہے فرض کیجئے، یا کوئی بڑا بین الاقوامی ادارہ، وہ وہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے گا. لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں گھروں سے. سڑکیں بیٹھ گئی ہیں ہارون صاحب. پانی تارکول کی سڑک جو ہے اس پہ تو پانی کی نکاسی کا بندوبست ہونا چاہیے، ورنہ تارکول ایک ایسی چیز ہے جو پانی کی تاب نہیں لا سکتا. اب آپ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں بنا سکتے، اس کا تو علاج تو یہی ہے. اور جو پانی جاتا ہے وہ آلودہ ہے، وہ سارا ابھی حیات جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. آج سے بہت پہلے، کوئی 30 سال پہلے میں نے دیکھے تھے فگرز، تازہ دیکھنے چاہیے. $4 بلین کی مچھلی جاپان ایکسپورٹ کرتا تھا، جب ہماری کل ایکسپورٹ ہی $5-7 بلین تھی اس وقت. اور صرف مچھلی کے اوپر یہ تو ہم نہیں کر سکتے، مگر ہمارا سمندر جو ہے اس کی مچھلی کون قبول کرے گا؟ یہی گوادر کے ساتھ کریں گے اگر ان کا بس چلا. چرچل نے کہا تھا تم اس ملک کو غنڈوں کے حوالے کر کے جا رہے ہو، چوروں اور ٹھگوں کے، جو ہوا کے سوا ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیں گے. ایک لحاظ سے اس کی بات صحیح، آزادی تو انسانوں کا حق ہے. ایک لحاظ سے اس کی بات صحیح تھی، آزادی کی گریجول ہو، لیڈرشپ ابھرے. لیڈرشپ کہاں سے ابھر سکتی ہے؟ بلدیاتی اداروں سے. وہ تو کہتے ہیں ان کے پاس اختیار، بلدیاتی ادارے جو ہیں اختیار ہی نہیں. وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے، چیف منسٹر نے آج کہا کہ وہ ٹھیک ہے بلدیاتی، انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے، یہ آئین یہ کہتا ہے، 141A کہتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ کہ بھائی اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کا احتساب کا مرتبہ. آپ نے کہا احتساب کا کوئی نظام نہیں تھا، تو احتساب کا نظام لائے نا. بھائی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اگر کسی سڑک پہ، وہ سڑک بند کر دیں گے. مراد علی شاہ صاحب تو ہارون صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے، مسائل بڑے پرانے کوئی نئے نہیں ہیں، اب کس چیز کا چیخنا چلانا کر رہے ہیں؟ نہیں، مسائل تو پرانے بڑھتے جا رہے ہیں نا. انہوں نے یہ کہا کہ فلاں بارش میں اتنے آدمی مر گئے تھے، فلاں بارش میں اتنے آدمی تاثر یہ دیا کہ حالات ٹھیک ہیں. یہ ٹھیک ہیں، آپ کو معلوم تھا بارش ہونے والی ہے، اور بارش کا کچھ اور علاج نہیں ہو سکتا تو وہ پمپنگ کا بندوبست ہو سکتا ہے پانی کا. یہ بھی کہتے ہیں NDMA نے نالے صاف کیے، گجر نالہ پھر سے بفر گیا. تو جب اتنی بارش ہوگی تو یہ ہوگا، اگر آپ نے پراپر، یہ تو ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہوتی ہے نا. تو NDA کو جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی ایک شہر کا کوڑا اٹھانے کے لیے؟ اچھا کوڑا اٹھانے کی بات ہے، ان کا ایک ٹیکنیک ہے بڑی زبردست، کیا؟ جیسے نواز شریف کے نا مظلوم بن جاتا ہے کہ ہاں اس معاملے میں ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی. ہر روز 10-12 ٹن ایکسٹرا کوڑا جمع ہو جاتا ہے، آپ اسے اٹھا نہیں سکتے. یہ کچھ کوتاہی ہوئی، اس سے وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں. اور کیوں نہیں آپ بلدیاتی اداروں کے اختیارات دیتے؟ صرف اس لیے کہ دیکھو نا 18ویں ترمیم کس لیے لائے گی؟ یہ جو پونی والا رونے والا رضا ربانی ہے، یہ اس ملک کا مجرم ہے. 18ویں ترمیم کس لیے لائے گی؟ اختیارات عوام کو دیں. تو عوام جو ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں؟ ان کو تو یہ لگتا ہے عوام چیف منسٹر. بلدیاتی اداروں میں جو نچلی سطح پہ اگر اختیارات میں دیکھیے، شہر کھدا پڑا تھا پشاور، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا عمران خان نے، لیکن بلدیاتی ادارے بنائے، وہاں لوگوں کی سنی جانے لگی، مسالتی کمیٹیاں بنائیں، 33 سے 65 سیٹیں ہو گئی. جب آپ خلق خدا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہی ترکی میں ہوا. یہی ترکوں کو کیا ملا تھا؟ یہ جو اس وقت حکمران پارٹی استنبول شہر ملا تھا. انہوں نے ریڈی والوں سے کہا ریڈیاں نہ لگاؤ یار، ٹریفک خراب ہوتی ہے، اور ہم تمہیں کھوکھے بنا دیں. کوئی جگہ ڈھونڈی، وہاں انہیں کوئی خوبصورت سی جگہ بنا دی. ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ یہ اس کی اکانومی جو دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی ہے. ٹھیک ہے جی، کراچی کا تو پوٹینشیل اتنا بڑا تھا کہ یہاں عرب سیر کرنے کے لیے آتے تھے. یہ تو دوسرا دبئی بن سکتا تھا. آپ کھوکھوں کی بات کر رہے ہیں، کریں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ان چیز نالوں کو صاف کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہے. لوگوں کو کہاں پہ ہم سائیڈوں پہ کریں؟ فنڈ کیوں نہیں ہے؟
بھائی صوبوں کا حصہ تو اتنا بڑھ گیا کہ مرکز کے پاس ڈیفنس کے لیے اور قرضے ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ بات سچ ہے. ڈیفنس کی ادائیگی کر دیں تو قرضے واپس کرنے کے لیے نئے قرضے لینے پڑے. بالکل. اب جتنا ٹیکس جمع ہوگا. اچھا پھر دوسرے مسئلے ہیں, بجلی چوری ہوتی ہے تو صوبہ روک سکتا ہے نا, مرکز کیسے روکے گا؟ جب 30% بجلی چوری ہو جائے گی تو مرکز کیا کرے گا؟ جب بجلی چوری ہوگی وہ مہنگی ہو جائے گی, پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہ کمپنی کی حالت خراب ہوگی, اس کا منافع کم ہوگا, تو وہاں انٹرنیشنل کمپنیاں کیا آگے انویسٹمنٹ کریں گی؟ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر پھر معیشت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. یہ ہے کراچی کا رونا. ہم رہنے والے ہیں اسی وجہ. یہ جب تک پیپلز پارٹی اور MQM دفن نہیں ہوگی, سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اور گہری زمین میں. اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ آپ کو پتہ نا, یہ جو اس سے پہلے تو بہت یہ ان کی گویوں وغیرہ کی اتنی سرپرستی ہونے لگی تھی کہ ایک گویے کو تو اس نے, اورنگزیب کا جو بھائی تھا جس کو صوفی کہا جاتا ہے, جیلی تھا وہ, ہاں جی, اس نے 5000 منصب دے دیا تھا جو جنرلوں کو دیا جاتا ہے. اچھا. لاڈلا اس کا نام تھا. اچھا آپ تو وہ اپنا جب انہوں نے نا پھر جلوس نکالا, ایک جنازہ نکالا, اورنگزیب کو تو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, اس کا جنازہ ہے. انہوں نے کہا یہ موسیقی کا جنازہ ہے. اس نے کہا اسے ذرا گہرا دفن کرنا, اسے ذرا گہرا دفن کرنا. اس لیے کہ بھائی اتنی آبارگی پھیل رہی تھی. میوزک تو خیر کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, نہ کبھی مسلمان حکومتوں نے اس پہ پابندی لگائی ہے. بیہودہ میوزک نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں خرافات نہیں ہونی چاہیے. اچھا لگتا ہے وہ تو موٹیویٹ کرتی ہے. بالکل. آپ میں آگے بڑھتی ہوں. ہارون صاحب, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو سیاسی طور پہ دفن ہونا چاہیے, بلاول بھٹو صاحب کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب کے اندر بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور پیپلز پارٹی اسی پوزیشن پہ آ کے کھڑی ہوگی جو انہیں لگتا ہے کہ محترمہ یا بھٹو صاحب کے دور کے اندر. پنجاب کو ممکن ہے کبھی شریف خاندان اپنی اصلاح کرے بھارت کے معاملے میں, اچھا, اور غیر ملکی نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ اپنی اصلاح پہ, تو نون لیگ کا تو چانس ہے کہ اسے کبھی وہ موقع مل جائے حکومت کرنے کا. وہ بھی اپنی اگر اصلاح کرے, یوں ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف اس بات کو سمجھتے ہیں, اور بھی لوگ پارٹی میں اس بات کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کیا کام ہے؟ جب وہ ایک سندھی, جب ایک سندھی بھٹو صاحب کے دور میں, بھٹو صاحب کا پرومس تھا جو انہوں نے پورا ویسے نہیں کیا تھا کہ مزدور اور غریب آدمی جو ہے, کسان جو ہے, لٹا ہوا آدمی جو ہے, اس کی مدد کریں گے. تو بھٹو, پھر وہ بھٹو تو ایک بڑا لائق آدمی تھا, انٹرنیشنل پالیٹک عظیم اوریٹر تھا, بڑا لکھنے والا تھا, کرزما تھا, اور لوگ تنگ آ چکے تھے فوجی حکومت سے. تو ظاہر ہے بھٹو کے بعد یہ بھٹو ہیں, یہ زرداری صاحب بھٹو ہیں, یہ سینما والے, اور یہ بلاول صاحب, یہ ایوان صدر سے یعنی زبردستی لوگوں سے زمینیں وصول کرنے والے ہیں جی. یہ اس میں تو انگریڈینٹس ہی نہیں ہے پاپولیرٹی کے بلاول میں. پنجاب تو رہا ایک طرف, وہاں سندھ میں بھی اگر پولیس کا شکنجہ کسا ہوا نہ ہو, مخالفین کو دبایا نہ جاتا ہو, اور برائب نہ کیا جاتا, اور خلق خدا بڈیروں کے رحم کر, یہ سندھ سے نہیں جیت سکتے. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پوری سیاست اب مریم اور بلاول کی ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے پاکستان کی سیاست دو لوگوں کی ہے؟ کہنے کو جو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاست محبوبہ مفتی کی اور فاروق عبداللہ کے بیٹے کا کیا نام ہے, اس کی ہے, تو پھر اب کس کی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آزادی انسانوں کا حق ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا آزادی انسانوں کا حق ہے, تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کو آزادی کے ساتھ سانس کیوں نہیں لینے دے رہی؟ بتائیں آپ. وہ ان کا حق ہے. نہیں, وہ ان کا حق ہے, لیکن ان کا فرض یہ بھی ہے نا قانون کی پاسداری کریں. سپریم کورٹ نے انہیں 4 ہفتے کی ضمانت دی تھی, 8 ہفتے 8 ہفتے کی, اور گارنٹر 8 مہینے ہو گئے نا, وہ واپس آئیں. وہ پلیٹلیٹس جو ہیں, یہ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ محترمہ یاسمین راشد کہتی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں چونکہ, کہ وہ اپنا گلسا والی بات تو صحیح نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کیمیکل ڈال کے, لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنیکل عملہ جو ہے اسے اپنا آمادہ کر لیا جائے. جس طرح بھی اس طرح کے کام تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے.
وہاں علاج تو انہوں نے کرایا نہیں اور صحت مند ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں. اور بہانہ یہ ہے جس آدمی کی جان خطرے میں ہو اور جس کے پاس کھربوں روپے ہوں, جس کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو, وہ اپنے آپ کو اس طرح حالات کا رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے. وہ آئیں یہاں آئیں اور عدالتوں کو فیس کریں. یہ ان کی بنائی ہوئی عدالتیں ہیں, عمران خان نے تو نہیں بنائی. سب تازہ ہوا بھی تو ضروری ہوتی ہے, ضروری تو نہیں مریض اب بستر کے اوپر ہی لیٹا رہے گا, تازہ ہوا بھی اسے چاہیے. یہاں پاکستان کی ہوا تازہ نہیں ہے. پاکستان میں وہ تازہ ہوا کا یہاں ان کے لیے وہ مطالبہ کریں, میرا خیال ہے بندوبست کر دیا جائے گا. بہرحال عمران خان اس بات پہ تل چکے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو اچھا ہے احتساب کا, اور دوسرا پہلو خراب ہے کہ خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے کاروباری طبقے میں. جس معاشرے میں خوف ہوتا ہے وہاں کاروبار نہیں ہوتا, وہاں ترقی نہیں ہوتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے بابر امان کہتے ہیں 38 میں سے 34 شکلیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں نیب کی, یعنی ماضی کا, اور وہ اس نے مصوبہ بھی جاری کر دیا شبلی فراز صاحب نے. ہاں میں شبلی فراز صاحب کے مسودے کے اوپر فریز کیوں کہتے ہیں وہ نہیں, معذرت کے ساتھ انسان ہوں, غلطی ہو جاتی. شبلی فراز صاحب بڑے محترم ہے ہمارے لیے. ایک میں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آگے بڑھیں گے. جو شبلی فراز صاحب کی طرف سے کچھ مسودہ آرڈیننس جو ہے اس کو جاری کیا گیا, کچھ پیجز لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ہے وہ دستاویزات جس کی بنیاد کے اوپر یہ این آر او مانگ رہے. اس کے اوپر میں بات کروں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ دواؤں کی جو قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق شبلی فراز صاحب نے جو صفحات شیئر کیے ہیں ہارون صاحب, اس میں تو واضح طور پر جو ترامیم ان کی طرف سے تجویز دی گئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے, وہ تو بظاہر یہی بیان کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طور این آر او چاہ رہے تھے. جو کچھ انہوں نے کیا اس سے وہ بری ذمہ. نواز شریف این آر او ہی لے کے گیا تھا نا, صرف تحریری نہیں ہے. یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ پارلیمانی سیاست تک محدود رہے گا, مگر جب اس نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں ہنگامہ کرنے کے لیے اور صاحبزادی بھی بے چین تھیں, تو وہ پتھر گاڑی میں ڈال کے لے گئے. اس سے پہلے نہیں کر چکے. یہ کہتے رہے برسوں کہ کوئی مشروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے. پھر کہنے لگے 5 سال کا ہے. پھر پتہ چلا پھر مکرن نے آ کے کاغذ لہرائے. وہ انٹیلیجنس چیف انجینئر سے جب مولانا فضل الرحمان جا کے ملے تھے خاص طور پہ, کیوں ملے تھے, یہ بھی ایک الگ سوال ہے, اس پہ کسی وقت گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیے ایک مطالبہ ان کا صحیح ہے. کیا نواز شریف وہ یہ کہتے ہیں, ہاں نواز شریف ان کی پارٹی کا ایک مطالبہ بالکل صحیح ہے کہ بھئی یہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیں, نیب کی بجائے معاملات تحقیقات کے ایف آئی اے کے حوالے کر دیں. یہ بات تو ان کی بالکل صحیح ہے, جو صحیح بات ہے وہ ماننی چاہیے حکومت کو. یہ نیب کا کردار تو جانبدارانہ یہ تو اسٹیبلشڈ ہے. دیکھیے نا, یہ پشاور کی بی آر ٹی اور یہ جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, اور بہت سے صوبے میں بھی جگہ جگہ گھپلے ہوتے ہیں, اس میں تو نیب کچھ نہیں کرتی, دکھاوا کرتی ہے نا. گلزار صاحب کو بھی بلایا, جانبدارانہ کیسے ہو گیا کردار, گلزار صاحب کو بھی بلایا نا, آپ دیکھ لیں گے نتیجہ اس کا. تو وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہے. میں نے آئی بی سے پوچھ لیا, انہوں نے بلایا, ادھر وزیر اعظم نے اعلان کیا, اس میں وزیر اعظم کو مداخلت کرنے ایف آئی اے کے ثبوت کر دیں. یہ بات بالکل, ایف آئی اے میں بڑے اچھے افسر ہیں, یہی واجد ضیاء ہے نا جو ایف آئی اے کی سایت. جی بالکل. پھر یہ کہ جو اس کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے نیب کے چیئرمین کو, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. ایف آئی اے کے چیئرمین کو تو آپ ہٹا سکتے ہیں, سربراہ کو ڈی جی شاید کہا جاتا ہے. بشیر میمن بھی بڑے اچھے آدمی تھے, وقت سے پہلے ان سے صفر لے لیا گیا. نہایت ہی ساری زندگی ان کی قابل اعتماد تھی. آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ بڑا دلچسپ کریکٹر ہیں. زرداری صاحب ساری عمر انہیں تنگ کرتے رہے, لیکن آخر میں اللہ نے بڑی عزت بخشی. ان کے بعد منہ مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو بڑھتا رہتا ہے, سبحان اللہ, جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. تو خیر یہ بھی واجد ضیاء کی بھی ریپوٹیشن بہت زبردست ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے سیاسی معاملات میں جو حریف ہیں وہ شبہ کرتے ہی ہیں, مگر یہ میں جانتا ہوں واجد ضیاء صاحب کے معاملات کو, ان کے جاننے والوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور احسان صادق ہیں, مطلب کوئی وزیر اعظم بھی فرض کیجئے, وزیر اعظم کیوں کہیں گے ویسے ان سے,
کہیں بھی کوئی بڑے سے بڑا آدمی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر ناانصافی نہیں کرے گا. احسان صادق ایسا افسر ہے بالکل جیسے یہ ذوالفقار چیمہ تھے اور ان سب سے بڑھ کر ڈاکٹر شعیب صڈل تھے جنہوں نے نواز شریف پہ پوری تیاری کر لی گئی تھی کہ جنرل جنجوعہ کا معاملہ ان پہ ڈال دیا جائے. انہوں نے 4 انٹرنیشنل لیبارٹری انوالو کی, اٹاپسی کرائی اور اعلان کیا کہ کوئی زہر نہیں دیا گیا انہیں. وہ مربے وغیرہ کھاتے تھے نا حکیموں سے یہ لے کے, حکیم بعض غیر محتاط ہوتے ہیں, صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے چیزوں کا. اینی ہو یہ تو بات صحیح ہے. باقی وہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کون سا این آر او, تو نواز شریف این آر او کے تحت ہی گئے نا, پہلے بھی این آر او کے تحت ہی گئے تھے. تو اب بھی این آر او یہی ہے کہ 38 میں سے 34 شکیں اگر ختم کر دیں. ہاں وہ اس کے اوپر امینڈمنٹس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے ویسے یہ چیلنج ہے, اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں, آئیں گے ویسے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا, آج بھی بتائیں آپ, کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, دونوں میں پھنستے ہیں وہ. ایک صورت یہ ہے کہ جیل رہیں, جیل وہ کہتے ہیں میں نہیں رہ سکتا. یاسمین صاحبہ کہتی ہیں وہ آئیں گے تو جیل ہی جائیں گے. ہاں نہیں وہ تو قانون کا معاملہ ہے نا, آئیں گے تو جیل جائیں گے. اور وہ یہ ان کی ہمت نہیں ہے ان کی. یہ کل وہ جو انتقال ہوا بلوچ لیڈر کا, حاصل بزنجو جیل میں رہے, ان کے والد 15 برس جیل میں رہے, کمیونسٹ تھے وہ, لیکن اپنے نظریات کے بڑے پکے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی ایک عمر جیل میں کٹ گئی, مولانا مودودی کی, میاں طفیل احمد کی, ایئر مارشل نصر خان ضیاء الحق کے دور میں 5 سال نظر بند رہے, شورش کشمیری نے کوئی 15 برس جیل کاٹی. تو یہ تو ہیں امیر زادے ہیں, یہ دنیا میں یہ پکنک بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یاسمین صاحبہ کہتی ہیں آئیں گے جیل رہیں گے, آپ کہتے ہیں یہ قانون کا معاملہ. قانون کا تو یہ بھی معاملہ تھا کہ مریم کو نیب نے طلب کیا, یہ بھی تو قانون کا معاملہ تھا. قانون کے ساتھ کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب آتے تو کیا ہوگا؟ جو بھی ہوا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو مریم نواز کا یہ ہوا کہ یہ نیب والوں کو کیا پتا ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی, کسی سے پوچھتے. دیکھیں نا جج ہیں, بطور جج کے ان کا رول فرض کر لیجئے بہت ہی اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں کس طرح کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں, پھر ان کی پینیٹریشن بھی ہے. 1 ہفتہ پہلے نوٹس دینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ تیاری کریں, 2 دن پہلے نوٹس دیتے. پھر یہ وہ ہجوم وہاں کیوں پہنچ رہے تھے, ان کو وہیں روک دیتے, اور دوسری دفعہ بلانا تھا تو پھر یہی کرتے, 1 دن کے نوٹس پہ بلاتے, 2 دن کے نوٹس پہ بلاتے. ان کو تو انہوں نے موقع دیا 3 دن پہلے, اب میں نے کنفرم کیا 3 دن پہلے اطلاعات موجود تھیں, وہیں روک دیتے ہیں نا رائیونٹ روڈ پہ. اور گجرانوالہ کے آنے کو انٹیلیجنس کیا کرتی ہے, اسپیشل برانچ کیا کرتی ہے, ان کو معلوم تھا, اخبار نویسوں کو معلوم تھا, ہمارے چینل سے 24 گھنٹے پہلے تو ہمارے چینل سے چل رہا ہے. اچھا چلیں جو بھی, یہ بری خبروں کو چھوڑے, اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب مین آف دی ایئر قرار پائے. ہارون صاحب میرے لیے اس سے زیادہ اچھی خوشخبری نہیں ہے. اچھی خبر ہے, ٹھیک ہے, بہرحال پاکستان کی وجہ سے ہے نا, اس سے پاکستان کی توقیر بڑھتی ہے, سیاست اپنی جگہ وہ سیاست. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بھی اچھی خبر کیا, چین کے صدر نے, صدر عارف الوی کو خط لکھا ہے, یی پنگ شی, چینیوں کے نام یی جن پنگ, وہ نام میں ہمیشہ ظاہر ہے چونکہ ہم عادی نہیں ہیں چونکہ تو دشواری ہو جاتی. خط لکھا ہے کہ ہمارا تصویراتی تعاون بڑھے گا. اچھا بڑھے گا. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نئے دور کا آغاز ہو گیا. شرارتیں بھی بڑھیں گی. ایلیکس ویلز کہہ چکی کئی دفعہ کہ بھائی اس کو چھوڑیں, آنکھیں اور کان چھوڑیں اپنے آپ کو انڈیا کے رحم و کرم پہ گویا چھوڑ دیں, ہم آپ کو بیٹر پیکج دیں گے. پیکج کا کیا سوال ہے؟ وہ ایک مرحوم اخبار میں سے عباس اطہر, انہیں ایک دفعہ آفر کی گئی کہ ایڈیٹر کا عہدہ چھوڑ کے ایک دوسرے اخبار سے وہ کالمسٹ ہو جائیں. انہوں نے کہا کوئی SHO تنخواہ کے لیے کبھی مقرر لگا ہے؟ ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے؟ میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں, اور بڑا خوبصورت فکرہ انہوں نے کہا تھا, وہ انہیں زیب بھی دیتا تھا کہنا. انہوں نے کہا میرے ہتھے چڑھ جائے کوئی جرائم پیشہ سیاستدان, میں 4 کالمی سرخی کے نیچے دے کے مار ڈالتا ہوں اس کو. ہاں جی, مجھے آپ کالمسٹ بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. تو بھائی یہ کیا صرف یہ کہ پیسے ہی سب کچھ ہے؟ ہماری آزادی کی کیا ضیاء الحق کا کاش وہ انٹرویو کا ٹکڑا میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. دیکھا جب امریکی جرنلسٹ سے وہ کہتا ہے, اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے اور چہرے پہ اس دن اس کے نور ہے, اس لیے کہ بات اس دن سچی کر رہا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ 20 کمپنیاں پاکستان کے ایٹمی پروگرام انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوں گی, امریکی کمپنیاں.
اگر صرف بجلی پیدا کرنی ہے، ہمارا موقف سرکاری طور پہ تو یہی تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا. تو اس نے کہا آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اس وقت ایسی اس کے لہجے میں چمک تھی، اس لیے امریکیوں نے اسے مار ڈالا، جیسے لیاقت علی خان کو مار ڈالا تھا. لیکن ابھی اور میرا خیال ہے بے نظیر کو بھی انہیں نے مار ڈالا. اگر یہ طالبان، پاکستانی طالبان نے مارا، مگر پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو. معذرت کے ساتھ ہارون صاحب، لوگ جو غلط خبریں یا غلط باتیں کرتے ہیں ان سے اوائڈ کریں، اس سے اٹینشنز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. جی اور جو فسادی ہیں، دیکھیں علماء کو تو پوری آزادی ہونی چاہیے بات کرنے کی. یعنی اہل بیت کا اگر ذکر نہیں ہوگا تو ہوگا کس کا؟ کس کا ذکر؟ اگر حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو ہوگا کس کا؟ تو جناب عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا گیا، بڑا اچھا ہوا. یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کرنا چاہیے. کرم اللہ وجہ رسول اللہ نے فرمایا، کہتے جس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا. یا یہ فرمایا کہ علی جس کا مولا میں بھی اس کا مولا ہوں. اور یوم خیبر کو کہا تھا کہ آج اس کو شمشیر دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہاں جی، کیا کہا اقبال نے، در خیبر کو اکھاڑا کس نے. ہاں جی، تو دیکھیے بڑی فضیلت ہے. تو اس دن کوشش کی جائے گی، یہ کامن سینس کہتی ہے. مہاتیر محمد والا کا بات کھل جائے گی نا. اور ترکی کے خلاف بھی سازش پوری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی ہیں اور ویسٹرن میڈیا اس کے خلاف لگا ہوا ہے. لیکن اگر احتیاط، قطر میں بھی ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے اگر احتیاط کی گئی. دیکھیے ایک تو ہے جنرل پالیسی کا معاملہ، عرب اپنا جو بھی چاہے فیصلہ کریں. عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا، ہم کون ہیں انہیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ وہ جس سے ہمارا ان کا ماضی کا رشتہ بہت اچھا رہا، اب بھی سب دروازے کھلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اساری نے کہا تم نے کشمیر کے لیے کیا کیا، پاکستانی قوم نے، پاکستانی حکومت نے، ہم سے گلہ کرتے ہو، تو بات اس کی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ اپنے عرب اپنی ضرورتوں کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق اپنے پالے، ہمیں کوئی تلخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی سیکورٹی کے معاملے میں باڑ لگ جائے گی انشاءاللہ ایران کی سرحد پہ بھی اور اس سرحد پہ بھی، اور سمگلنگ انشاءاللہ بند ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی، سنبھل جائیں گے. اور پاکستان کے لیے آنے والے دن بہت تابناک ہو سکتے ہیں. دیکھیے مریض کو احتیاط کی پرہیز کرنی ہوتی ہے. جتنی ایک مرحلہ ہوتا ہے، میں ایک مریض کو جانتا ہوں جو 100% صحت یاب ہو گیا تھا، اس سے کہا گیا تھا کہ ہلنا نہیں، حرکت نہیں کرنی. اسے سلو پوائزننگ کی گئی تھی اور ایک امریکی ادارے نے کی تھی. اچھا چلے، لیکن پھر اسے حرکت میں آنا پڑا مجبوری سے. اگر تو احتیاط کے ساتھ چلیں، اٹس اے ہسٹوریکل اپرچونٹی، آئی ٹیل یو، ہسٹوریکل، تاریخی واقعہ موقع ہے کہ اس کو بحرانوں میں مواقع ہوتے ہیں اور وہیں سے نکلنے والا ہی مرد مجاہد کہلاتا ہے. دیکھیے نا، جب تاتاری یلغار کر رہے تھے تو اسی سے رکن الدین بیبرس ابھرا تھا. اس نے مغلوں کو شکست دی، اس نے صلیبیوں کو شکست دی، اس نے اسماعیلی فتنہ کا سدباب کیا. اس نے تاریخ کی 10 بڑی جنگوں میں سے 2 جنگیں جیتی، اور یہی تاریخ رقم کرنے کا وقت. یہی قائد اعظم نے بھی بدترین حالات میں یہ ملک بنایا تھا. ٹھیک ہے، اپرچونٹی بڑی ہے، خوشخبری انشاءاللہ بہت ہے، انشاءاللہ امید بھی اچھی رکھنی چاہیے. بالکل، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی پاکستان کے نیشنل ٹی وی سے متعلق بھی خاص گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بین الاقوامی سیاست کی طرف جائیں گے ہارون صاحب، مگر یہ جس نے روٹی کے بعد دوائی کھانی ہے، گولی کھانی ہے، اور زندگی کا پہیہ اس کا آگے چلنا ہے، سانس اس کو آنی ہے، جب اس کو دوائیں اتنی مہنگی ملنی، روٹی کھائے گا یا دوائی کھائے گا؟ وہ اس ملک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، وہ ایک عذاب ہے. بعض جو ہیں ان کا جو چوری کرنے کے سے باز نہیں آ سکتے، اور بعض سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اور بہت سے اور لیڈروں نے کیسی چپ ساتھ دی ہے. حالانکہ بہت زیادہ دباؤ، حکومت کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو ہارون صاحب کوئی؟ نہیں، حکومت تو بعض اوقات
اس طرح وہ الفاظ استعمال نہیں، وہ لہجہ نہیں استعمال نہیں کر سکتی. اپوزیشن کر سکتی ہے. اپوزیشن ایک طوفان قوم کو زندہ کر دیتا ہے. دس واز دی اپرچونٹی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، پورا ٹیکس دو، رضاکارانہ کام کرو، اپنے کام میں زیادہ محنت کرو، پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرو. ہر پاکستانی تھوڑا سا زیادہ کنٹریبیوٹ کرے تو کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے. کیسے چپ ہیں؟ دیکھیے دواؤں کا معاملہ یہ ہے کہ عجیب ہی واقعہ ہوا، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں اپنی 52 سال کے جرنلزم کے میں نے گزارے ہیں. سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے کہ جو لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں، دوسرے محکموں سے آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے محکموں میں جائیں. ہوتا یہ ہے کہ کسی کمزور محکمے میں جہاں اختیارات نہیں ہے، کچھ جوسی محکمے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رفتار محکمے، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں آسانی سے ترقیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں. ذرا سفارش سے جو آدمی جائے گا تو پھر سفارش سے ترقی. ڈیپوٹیشن کا تو ہارون صاحب کچھ سال کا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ جائیں اور جو ترقیاں لی ہیں وہ واپس کی جائیں. آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے عجیب فیصلہ کیا کہ وہ 26 ڈاکٹر جو ڈرگ میں ہیں، یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اڈا بن گیا ہے وہ جرائم کا، تو وہ اس کو روک دیا. سینٹ کی اس اختیار تو ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینٹ نے، لیکن بھئی عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آپ اس پہ غور ہی نہیں فرما رہے. سپریم کورٹ نے آخر جو فیصلہ کیا تو سارے عوامل کو ملحوظ رکھ کے کیا. بلکہ سپریم کورٹ یہ کوئی سیاسی معاملہ تو نہیں تھا، اس میں نہ کوئی ایسا جائز تھا جس کے بارے میں کہا جا سکے اس نے کسی کے ساتھ رو رعایت کا معاملہ کیا ہوگا. اچھا اب وہاں ایک مافیا بیٹھی ہے. مافیا کیسے بنتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے؟ مافیا ایک جرائم پیشہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، وہ ایک گروہ بنا لیتے ہیں، وہ جرم کا تہیہ کر لیتے ہیں. بھائی ایک صاحب ہیں، ایک ستارہ ہے، نام مت پوچھیے گا، بس ستارے سے لوگ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. وہ اس نے سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور 4000 دعائیں، 400 تو دعائیں آپ کو پتا ہے شیمپو منگواتے رہے انڈیا سے جان بچانے. شیمپو سے جان بچتی ہے، یہ پہلی دفعہ پتہ چلا. اس میں منافع زیادہ ہوگا. اچھا اب کوئی ہزاروں دعائیں، انلسٹمنٹ ایک نقطہ نکال لیا ہے، ہزاروں کو بعض لوگ کہتے ہیں 20,000 دعائیں جو ہیں وہ انڈسٹری فہرست میں ڈال دی ہیں. ان کی قیمت کا تعین ہی نہیں ہے. 100 روپے کی قیمت 5,000. ایک آدمی جو ہے جو مریض ہے وہ تو مجبور ہے، وہ تو کھائے گا. خربوں روپے کھائے جا رہے ہیں. یہ آدمی واپس جانے چاہیے. قائمہ کمیٹی سے بہت مؤدبانہ التماس ہے، پارلیمنٹ جو ہے اس کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کو ریکنسیڈر کریں. اور اسی مافیا کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر فرض کیجئے کہیں ٹھگوں کا ٹولہ جمع ہو گیا ہے تو انہیں نکال پھینکا جائے. اس آدمی کو ہٹا دیا گیا ہے. نیب کے 2 کیسز ہیں، اس پہ ڈگری اس پہ جعلی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈگری بھی جعلی ہے، اور 2 وزیروں کو کھا گیا وہ، اور خود باہر بیٹھا ہوا. اب بھی وہ چیف تو بھائی ہے. بھائی الطاف حسن کراچی سے چلا گیا تھا لندن تو ایم کیو ایم کو وہی چلاتا رہا نا، وہی جب تک وہ مکمل بین نہیں ہوا. سب اب بھی بعض لوگوں کا رابطہ ہے. بھائی مافیا چیف جو ہے وہ سرکٹ بریک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ نہ رہیں. ٹھیک ہے، اس کے پہ تو کاروائی ہونی چاہیے، مگر وہ اتنا طاقت دیکھیں یہ خربوں روپے کا معاملہ ہے. ایک اور اس کا پہلو بڑا خطرناک ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز کو انہوں نے اجازت دے دی 3 پرائز بڑھائیں 10%. کتنے عرصے کے لیے؟ 3 مہینے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے کے لیے پرائز کیسے بڑھتی ہے؟ پھر بڑھے گی. فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی بہت سی اس میں شریک ہیں. انہوں نے بھی یہ آسان راستہ ڈھونڈا ہے. بھائی پاکستان میں دوائیں کیوں نہیں بن سکتی؟ انڈیا 3 بلین سے 20 بلین ڈالر پہ پہنچ گیا. ہم کیا، ہماری تو ٹریڈیشن تھی دوائیں بنانے کی. طبیب تو ہوتا ہی مسلمان تھے. اس خطے میں ایک بڑی زبردست روایت تھی نا. اچھا، اور انٹرپرینورشپ یہ ہمارا سیالکوٹ اور گجرات اور وزیر آباد، اس میں یہ اس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں. وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ. اور لوگ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، اور خود ہی ہوائی اڈہ بنا دیا، خود ہی سڑکیں بنا دی، بینکوں سے پیسے لیے بغیر کاروبار کر لیتے ہیں. او بھائی ان کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بھی یہی بہت سو نے یہ کیا، کارٹل بن گیا ہے. انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا. وہ بھی باہر سے دوائیں منگواتے ہیں.
آپ نے دیکھا تھا یہ ماسک کس بھاؤ بیچ رہے تھے؟ آج ماسک خریدا راستے میں، پتہ چلا 15 روپے کا ہے، یہ 80 روپے کا تھا، اور وہ جو N95 ہے یہ 700-800 روپے کا، وہ N95 تک خریدنے کے لیے گئے، کسی بھی قیمت پہ دے دیں اس وقت تو لوگوں نے 2500 کا بھی ایک ماسک خریدا ہے، ذرا اندیشہ تھا، تو بعد میں تو پتہ چلا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سرجن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا 100 خریدیں گے تو دوں گا۔ اچھا یہ الگ 100 خریدیں، 800 روپے کا ایک، 100 خریدیں، 80,000 روپے خرچ کریں، تو یہ جو جب کارٹل بن جاتے ہیں نیچے تک، یہ سارا ایک کلچر وجود میں آتا ہے۔ انہوں نے بھی، فارماسیوٹیکلز نے بھی، اور ان کی جو ایسوسییشن ہے انہوں نے بھی ایگری کر لیا، تو کتنے کھرب روپے لوٹے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کے۔ موجودہ حکومت کارٹلز کے وزیر خلاف اعظم آئی تھی عمران خان صاحب سے مؤدبانہ التماس ہے، آپ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ان کی نگہداشت کا اس وعدے کو پورا کریں۔ یہ آپ نے کارٹلز کے خلاف کارروائی کا جو اعلان کیا تھا اس کے اوپر بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس فیصلے کے اوپر۔ اچھا ایک اور فیصلہ ہے ہارون صاحب، وہ بھارت کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بھارت نے، نریندر مودی نے، چلے پی ٹی وی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، میں چاہ رہی تھی اس پہ ایک آدھ سوال کر کے پھر پی ٹی وی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پی ٹی وی میں المیہ کیا ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے بعد تیسری، تیسرے بعد چوتھی، 5ویں 10ویں 12ویں حکومت کے سفارشی، نئی حکومت کے بھی سفارشی بھرتی ہو گئے۔ اچھا پھر یونینیں مافیا بن گئی۔ جب احتساب نہیں ہوتا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بھی گروہ مافیا بن سکتا ہے۔ مالی، ڈرائیور، will you believe it؟ فلمیں دھونے والے، اسسٹنٹ، کلرک، ٹائپسٹ، ہیلپر، وہ جنرل مینیجر کے عہدے تک پہنچے۔ مالی بھی؟ جی مالی بھی جو ہے وہ کیڈر تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے دنیا میں ہوتا ہے؟ کریٹو کام ہے۔ وہ کریٹو کام تو ایک ایسی چیز ہے کہ مثلاً فرض کیجئے میں ایک ینگ آدمی ہوتا اور مجھے کہا جاتا کہ بھائی تم پینٹنگ سیکھ لو اور تمہیں اتنی تنخواہ مل جائے گی، میرا رجحان ہی نہیں ہے پینٹنگ کا۔ وہ تو NCA سے، نیشنل کالج آف آرٹس کے جو لڑکے ہیں وہ ویسے یہاں ہونے چاہیے لڑکے، وہ اس میں جو اچھے بہترین ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، فلموں کی بھی دی جاتی ہے، اور جو اچھے اداروں سے لوگ لائیں۔ اچھا ابھی اینکر رکھے ہیں، ایک نہیں ان میں جس پر پی ٹی وی فخر کر سکے، ایک آدمی ایسا نہیں ہے۔ اچھا پروڈکشن 3-4 گھنٹے کی بھی نہیں ہے تو اس کو فارغ کریں۔ اچھا جو نچلا سٹاف ہے نا، 2,000 کا جو سٹاف، 75 ارب روپے ڈوبے ہیں، 75 ارب روپے۔ کس مد میں ہارون صاحب، کس مد میں ڈوبے ہیں؟ بہت فضول خرچیوں میں۔ وہ 10 ارب کا بجٹ ہے، اس میں سے پروڈکشن پہ تو 36 کروڑ لگتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پی ٹی وی نیوز 15 ارب روپے۔ آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب میرے پاس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پی ٹی وی ہوم 17 ارب روپے، پی ٹی وی نیشنل 21 ارب، پی ٹی وی سپورٹس 1 ارب 40 کروڑ، حالانکہ اس میں 1 روپے کا بھی نقصان ہونا چاہیے۔ پی ٹی وی ورلڈ 1 ارب 50 کروڑ، اور کرنٹ افیئرس کی جو محترمہ انچارج ہیں وہ میٹرک پاس ہے، کی ڈائریکٹر جو ہیں، 16 ڈائریکٹر ہیں۔ میٹرک پاس ہے؟ جی میٹرک پاس انچارج ہیں کرنٹ افیئرس کے؟ جی ڈائریکٹر ہیں، انچارج نہیں صرف۔ اچھا 16 ڈائریکٹر، 16 ڈائریکٹر کیا کرنے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں 16 ڈائریکٹر؟ وہ خسارے میں جانا ہے، اسی لیے تو 16 ڈائریکٹرز چاہیے انہیں، خسارے میں ڈالنا اسی لیے چاہیے۔ اور لوٹا گیا ہے، دفتر میں جائیں ایسی ویرانی ہے، ایسی ویرانی ہے۔ اس کا فالو اپ مزید بھی دیں گے۔ باہر آ کر چلی جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی۔ ایک فالو اپ تو ان میں سے ہر چیز کا ڈرائیو کا بھی جاری رہے گا، اس کا بھی جاری رہے گا فالو اپ۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے ہارون صاحب، پھر کلوزنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ بھارتی جماعتیں 6، انہوں نے کہا مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ہم بحال کرائیں گے۔ یہ بھارت کی 6 جماعتیں ہیں جو یہ فیصلہ کر رہی ہیں، اعلان کر رہی ہیں۔ 6 جماعتیں جو ہیں نا، یہی اپنے ملک سے مخلص ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ تنوع جب کسی قوم میں بعض تم کہتے تھے لیٹ دا 100 flowers bloom، اگر ممکن ہے کوئی لفظ میں غلط بولوں، سینکڑوں طرح کے پھول کھلنے دو۔ یہ تنوع میں قومیں زندہ رہتی ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اتنا وسیع ہے اور اتنی سینکڑوں زبانیں ہیں، شاید ہزاروں، سینکڑوں کلچرز ہیں، تو وہ تو صرف اسی طرح زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی تو اس ملک کی بربادی کے در پہ ہے۔ وہ جو ان کے ٹاپ، افسوس کہ مجھے میں نام لکھ کے نہیں لا سکا، اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی دوسرا فرنٹ تم نے کھول دیا ہے، کیوں ملک کو برباد کرنے پہ تلے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔